गुस्सा सारा मैं उसको थोड़ा सा और आगे से लेके चल रहा हूँ। ये देखा बेटा, बात सुनो, आप लोग माशाल्लाह सारे उलमा बन रहे हो, तो आज के बाद जब भी आप घर जाएं, ऐसा कोई हादसा हो, आपका कोई करीबी मरे, तो कोशिश करें कि गुस्ल आप ख़ुद दें, ठीक है। आपके वालिद की मैयत होगी, भाई की है, कोई चचा है, तो आप पढ़े लिखें, आप ख़ुद जो है अपने मरहूमिन को जो है वो क्या करें, गुस्ल दें। तो कम अज़ कम आपको तरीका जो है वो आना चाहिए। सबसे पहले बेटा ये याद रखिएगा, जब भी किसी शख्स के पास बैठे हों और उसका वक्त जो है वो करीब हो, मरने के करीब हो, तो बाद लोग जो वो डर जाते हैं, ऐसी कैफियत बन जाती है। तो जब भी मैयत के करीब, अपना किसी बीमार के करीब बैठे हो, आखिरी वक्त हो, तो उसको बैठ के कलमा तय्यबा की तलकीन करें। आप बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहें, उसको कहें वो पढ़े, ठीक है। अगर उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन है तो फिर आप उसको ना कहें पढ़े, वो कहीं ऐसे नमाज़ल्लाह इनकार ही कर दे, ठीक है। और अगर कलमा तय्यबा पढ़ने के बाद फिर वो बातों में लग गया है जी, घर के सारे मामलात बताने लग गया, तो उस वक्त के अंदर जो है आप फिर कलमे तय्यबे की तलकीन करें, ताकि उसका आखिरी जो जुमला हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। तो इसलिए जब भी बैठें को उसके बाद कलमा तय्यबा पढ़ें, है जी, शहादत का विर्द करें, ज़िक्र अज़कार करें, ताकि उसके आखिरी जुमले जो है वो अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अच्छा, जब उस मैयत की अपना उसकी रूह कब्ज़ हो जाए, तो उसके बाद जो आपने काम करना है, पहला काम आपने उसकी आंखों पे यूं हाथ फेर देना है, ताकि आंखें क्या हो जाए, बंद हो जाए। बाद दफ़ा आंखें खुली रहती हैं तो शक्ल जो है वो डरावनी हो जाती है। आंखें बंद कर दें और फिर हाथ अगर सीने पे तो फ़ौरन हाथ दोनों कमर के करीब कर दें, ठीक है, दोनों पाँव करीब कर दें। फिर उसके बाद एक कपड़ा लेके आप दोनों घुटनों को मिला के क्या कर दें, जनाब बांध दीजिए बेटा, बांध दें, ठीक है, ताकि पाँव खुले ना रहें। अंगूठे बांध दीजिए, अंगूठे बेटा, अंगूठे बांध दीजिए। और फिर उसके बाद ना कोई वज़नी सी चीज़ लेके, इधर देखो बेटा, तवज्जो रखिएगा, कोई वज़नी सी चीज़ लेके हल्की सी आप उसके पेट पे रख दें मैयत के, ताकि पेट जो है वो उसका फूले नहीं। बात समझ आ गई? पेट बाद दफ़ा फूल जाता है, तो पेट फूले नहीं, कोई हल्का सा कोई वज़नी चीज़ है, तकिया वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ है, हल्की सी वज़नी जो है वो पेट के ऊपर रख दें। उसके बाद फिर कपड़ा लेके आप जबड़ों के नीचे से लेकर यूँ सर को बांध दें, ताकि मुँह जो है वो ज़्यादा खुला ना रहे, ठीक है जी। ये कर दिया, बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये अमल जो है वो मरने के फ़ौरन बाद आपने करना है। ये अमल मरने के फ़ौरन बाद आपने ये जबड़ों को बांध देना है और आंखों पे हाथ फेर देना है और अंगूठों को बांध देना है और हाथ दोनों सीधे कर देना है और वज़नी सी चीज़ आपने उसके पेट पे रख देनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने उसके कपड़े उतारने हैं। तो कपड़े उतारने के लिए एक चादर लाइए बेटा, इसमें से एक चादर होगी, कोई भी कपड़ा हो, वो कपड़ा जो है वो मैयत के ऊपर रखें। रखने के बाद फिर उसके आप कपड़े उतारें। कमीज़ है, शलवार है, कोशिश करें उसको फाड़े नहीं, उसको इस्तेमाल के काबिल आ जाए तो वो आप उतार लें। जैसे अक्सर वो पैंट शर्ट वगैरह होता है, उसको उतारने में तकलीफ़ होती है, तो फिर कैंची से जो है ना वो यूँ काटें गर्दन तक और फिर यूँ बाजू से काटें गर्दन तक। ऊपर का हिस्सा यूँ उठा लें और नीचे का हिस्सा यूँ खींच लें, ठीक है। अब शलवार है तो उसका ज़ारबंद खोल के आप वो निकाल लें और कोशिश करें कि आपकी नज़र जो है बिला वजह मैयत की सतर पर जो है वो ना पड़े। आप शलवार यूँ खींच लें, धोती है वो खींच लें, पैंट तो मुश्किल होती है तो उसको आप जी काट दीजिए। तो सासा भी खड़े तो वो भी साथ में हमारी जो है रहनुमाई फरमाते रहेंगे। तो शर्ट वगैरह वो भी उतार लें। उतारने के बाद आप एक कपड़ा ऊपर रख दें। अच्छा, कपड़ा कोशिश करें सफ़ेद कपड़ा ना हो, कोई रंगीन कपड़ा हो, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जब गीला हो जाता है तो सतर जो फिर क्या होता है उससे नज़र आता है। या फिर सफ़ेद कपड़ा हो तो 3-4 तह लगा के रखें ताकि सतर जो वो नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, मैयत का इस्तिंजा करवाना है बेटा। उसके अंदर वो दस्ताना होगा कपड़े वाला, ठीक है, ये ली। अब आजकल तो वो प्लास्टिक के मिलते हैं, ग्लव्स वगैरह मैया कफन के साथ, वरना ऐसा कपड़ा होगा, उसको आप यूँ लपेट लें और उसके बाद फिर आप मग्गे से जो है वो टांग ऊपर करके पानी मारें और फिर जो है आप इससे इस्तिंजा साफ़ करें। 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप समझते हैं कि सफाई हो गई तो छोड़ दें, वरना कोशिश करें कि उसकी सफाई अच्छी तरह हो जाए। तो पहले आपने इस्तिंजा करवाना है। अच्छा, इस्तिंजा करवाने के बाद ना एक चीज़ मैं भूल गया शुरू में, कि जब वो उस पर लिटाएंगे ना तख्ते पे, पहले तख्ते को 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा धोनी दे देंगे। अगरबत्ती, लोबान, बाखुर, ऊद वगैरह किसी भी चीज़ से आप धोनी दे देंगे। अच्छा, अब उसके बाद इस्तिंजा करवा लें। इस्तिंजा करवाने के बाद आपने मैयत का वज़ू करवाना है। तो सबसे पहले जैसे हम वज़ू करते हैं वैसे वज़ू करवाएंगे। कुल्ली नाक वगैरह कैसे करेंगे, रुई ले लेंगे, रुई को गीला करके 3 मरतबा होंठों पे फेरेंगे। मुंह ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना खुला हुआ है उस पर मार लें। फिर एक रुई और गीली करें, दोनों नथनों के अंदर जो है वो
مار دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے کلی بھی کروا دی اور ناک کے سمجھو ایک طرح پانی بھی جو آپ نے جو ہے چڑھا دیا. اب آپ نے میت کا وضو کرانا ہے. سب سے پہلے آپ نے میت کا منہ دھونا ہے. ٹھیک ہے جی. میت کا کیا کرنا ہے؟ منہ دھونا ہے. منہ دھونے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ دونوں بازوں کو دھونا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے میت کے پاؤں دھونے ہیں اور پھر آپ نے کیا کہتے ہیں مسا بل کے رہ گیا پاؤں آخر میں آئیں گے. تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ دھونے کے بعد کیا کروانا ہے؟ میت کا مسا کروانا ہے. تو یہاں تک سمجھیں کہ آپ کا وضو کا طریقہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے میت کو غسل دینا ہے. تو غسل دینے سے سب سے پہلے وہ بیری کے پتے لے لیں. نیم گرم پانی ہو, زیادہ گرم نہ ہو. بیری کے پتے ڈالنے سے صفائی کیا ہوگی؟ اچھی طرح ہو جائے گی. اور صابن وغیرہ وہ استعمال کریں جو اسلامی صابن ساتھ میں آتا ہے. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے میت کی داڑھی ہے تو داڑھی کو دھوئیں, اس کے بالوں کو دھوئیں. صابن سے بھی دھو لیں اور شیمپو سے بھی, جی علامہ صاحب, شیمپو وغیرہ سے بھی آپ کیا کر لیں؟ دھو لیں. اچھا, اب دھونے کے بعد میت کو بائیں کروٹ پہ لٹا کے اس کی دائیں کروٹ کو دھونا ہے. تو میت کی بائیں کروٹ کون سی ہے؟ یہی ہے نا جی؟ نہیں, بائیں کروٹ کے بعد لٹا کے دائیں کروٹ کو دھونا ہے. تو دائیں کروٹ کون سی ہے میت کی؟ دائیں یہ ہے. تو یوں کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ مگے بھر کے جو ہے نا وہ 3 مرتبہ آپ نے پورے جسم پہ بہا دینا ہے. آپ صابن لگائیں جو بھی ہے, تو آپ ہاتھ بھی ماریں اور پھر 3 مرتبہ مگا پانی بہتا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اب اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ یوں کیجئے, صابن وغیرہ لگائیں جو بھی, لگانے کے بعد پھر آپ پانی اچھی طرح بے پردگی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. وہ کپڑا آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ یوں کرتے رہیں گے تاکہ ستر کی جو ہے بے پردگی نہ ہو. تو کپڑا کی رنگین رکھیے گا, جو موٹی کی چادر کہ ستر سے جو ہے وہ جھلکے نہیں. تو اب اس طرح دھونے کے بعد جو ہے, اب چہرہ بھی آپ نے دھو لیا, ادھر بھی دھو لیا, پھر آخر میں کافور کا پانی بالٹی بھری ہوئی ہو اور پھر وہ 2-3 مرتبہ پورے جسم پہ بہا دیں کافور کا پانی جو ہے, تاکہ کوئی جگہ بھی جو ہے اس کی خشک نہ رہے. اب اس کے کرنے کے بعد وضو ہو گیا, غسل ہو گیا. آخر میں آپ نے پھر 1 مرتبہ میت کو یوں ہاتھ کا سہارا دے کے ہلکا سا پیٹ پہ زور دینا ہے تاکہ جو بھی اندر نجاست ہے مزید وہ بھی باہر آ جائے, بعد میں پھر کفن پہنانے کے بعد نہ نکلے. تو ہلکا سا یوں زور دے دیں. اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ گلوز پہن کے آپ کیا کر لیں, پخانہ نجاست جو بھی اس کو آپ صاف کر لیں. اب دوبارہ پخانہ صاف کرنے کے بعد نہ وضو کی حاجت ہے نہ ہی کیا ہے غسل کی حاجت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ شارٹ کٹ طریقے سے جناب والا میت کا غسل بھی ہوگا اور میت کا وضو وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب اس کے بعد آپ نے میت کو کفن پہنانا ہے. اچھا, اب وہ کپڑا آپ نے ہٹانا ہے اور پیچھے سے ایک اور کپڑا لا کے رکھنا ہے اور یوں آگے والے کو یوں کر کے ہٹا لینا ہے. ٹھیک ہے. اب میت کو اٹھا کے آپ تختے پہ رکھیں, جس چیز پہ بھی رکھیں. تو اب اگلا جو طریقہ ہے نا, اٹھ جاؤ, اگلا جو طریقہ ہے وہ کفن پہنانے کا ہے. بیٹا کفن لاؤ, بڑے کپڑے ہوں گے, بڑے ہوں گے میری جان اس کے اندر. یہ ہے نا. تو ٹھیک ہے بچہ, تو کوشش کرنا آپ جب بھی جائیں گاؤں دیہات میں کسی کی فوت کی, آپ کے عزیز کی ہو, تو غسل کو میت کو غسل آپ نے دینے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جو میت کو غسل دے ہے اس کے عیبوں کو چھپائے, اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. گناہوں سے ایسے دھل جاتا ہے جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد سب سے پہلے اب مرد کے لیے 3 کفن ہیں. مرد کے لیے کتنے ہیں؟ نمبر 1 لفافہ, نمبر 2 ازار اور نمبر 3 قمیص. سب سے پہلے لفافہ بچھائیں گے اور لفافہ اتنا بڑا ہو کہ پاؤں کی طرف سے اور کندھے کی طرف سے کم از کم 1 فٹ یا 1.5 فٹ جو ہے وہ بچ جائے اور باندھنے کے کام آئے. اور ویسے اگر آپ کفن خود بنانا چاہیں تو 7 میٹر کپڑا لے لیں لمبائی, اور 1.25 گز کپڑے کی کیا ہونی چاہیے؟ چوڑائی ہونی چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کو بیٹا کھولو اچھی طرح سے, فل کھولو فل. اچھا جی. اب یہ لفافہ ہے, اتنا بڑا ہو, پاؤں کی طرف سے بھی باندھا جائے 1 فٹ بچتا ہو اور سر کی طرف سے بھی 1 فٹ بچتا ہو. اب اس کے اوپر بچھائیں گے ازار. ازار اتنا ہونا چاہیے سر سے لے کر پاؤں تک, اور پھر قمیص کندھے سے لے کر وہ گھٹنوں کے نیچے تک ہونی چاہیے. بیٹا دوسری چادر لاؤ. یہ جو ہے جناب والا یہ ازار ہے. بچھاؤ بیٹا اس کو. تو آپ خود بھی جو ہے وہ کفن لے کے بنا سکتے ہیں. اٹھ جاؤ منہ, تھوڑا سا آگے ہو جاؤ, دوبارہ آ جانا کوئی. اس کو بیٹا تھوڑا سا فولڈ کرو. سوری یہ قمیص ہے, لفافہ اور ہوگا. یہ ہے جی جناب یہ والا ازار ہے. تو ہمارے بچے جو ہے وہ دورہ حدیث تک جو ہے فارغ و تحصیل ہو جاتے ہیں, مگر یہ بنیادی چیزیں جو ہے وہ ہمارے بچوں کو نہیں آتی. تو اس کو بیٹا فولڈ کرو, اس کو تھوڑا سا فولڈ کرو, نیچے سے فولڈ کرو.
اور فولڈ کرو، اور یہ میت کے قد کے برابر ہو جانا چاہیے پورا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب قمیص لائیے، قمیص ایک تہ نیچے ہونی چاہیے اور ایک تہ اوپر، اور دونوں کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے جی بیٹا۔ اس کو تھوڑا سا اوپر کھینچو، اس کو دیکھ کرو۔ چلیں جی آ جائیں جناب، آ جاؤ منی، چلیں سو جاؤ، نیچے جاؤ، نیچے تھوڑا سا، چلیں جی لاؤ بیٹا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس کے میت کے جو ہے وہ گھٹنے ہیں تو یہاں تک آ گیا، اگر چادر یہاں تک بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، گھٹنے سے نیچے تک چادر ہونی چاہیے، گھٹنے سے۔ اچھا اب یہ پہلے ہم قمیص پہنائیں گے، ٹھیک ہے، کیا پہنائیں گے پہلے؟ قمیص پہنانے کے بعد ہم پہلے بائیں طرف سے فولڈ کریں گے، کہاں سے؟ تو میت کی بائیں طرف کون سی ہے؟ وہ یہ جناب والا بائیں طرف سے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ فولڈ کر دیا۔ اب اس کے بعد دائیں طرف سے لیجئے جناب، دائیں طرف سے اس کو آپ فولڈ کریں۔ اچھا اب ہم لپیٹیں گے کیا ہے جناب والا؟ ازار، ازار لائیے بیٹا۔ اب یہ دیکھیں یہ کافی بڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اور فولڈ کرو بیٹا، سر کے نیچے تک آئے، منہ نے سر اوپر کر، جی یہ آ گیا۔ ہاں اب لائیے، تو یہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا کیونکہ تھوڑا سا نیچے آئے گا، یہاں تک آئے گا، ٹھیک ہے جی، یہاں تک آ جائے گا، اور یہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا، یہ بھی تھوڑا سا نیچے تک آئے گا تاکہ سر کے برابر آ جائے۔ اس کو اب یوں کر لو جناب والا، بلکہ یوں اس کو رہنے دے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ ہو گیا دائیں طرف سے، ٹھیک ہے، یہ ازار ہے جو سر سے لے کر صرف پاؤں تک آئے گا۔ اب اس کے بعد لفافہ، لفافہ لائیے جی، لفافہ جو ہے وہ پاؤں کی جانب سے بھی بچ جائے اور سر کی جانب سے بھی بچ جائے۔ تو لیجئے جناب میت تیار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کے بعد ایک کپڑا آپ نے لے کے، ایک رسی لے کے آپ نے یہاں سے باندھ دینا ہے، باندھ دیجئے بیٹا سر کی طرف سے، اور ایک پاؤں کی طرف سے، اور ایک جو ہے وہ پیٹ کی طرف سے۔ تو ایک رسی یہاں آ جائے گی، ایک وہاں آ جائے گی، اور ایک جو ہے یہاں آ جائے گی۔ اچھا اس کے بعد نا جب ہم قمیص پہنا لیں تو قمیص کے بعد عطر وغیرہ لے لیں، تو جو اعضائے سجود ہیں اس پر آپ عطر لگا دیں، ہاتھوں کو لگا کے داڑھی میں لگا دیں، سر میں لگا دیں، پیشانی پہ لگائیں، گھٹنوں پہ لگائیں، پاؤں پہ لگائیں، ہاتھوں پہ لگائیں جب قمیص پہنا لیں، اور غسل دیتے وقت کافور کا پانی، اور قمیص پہنانے کے بعد اعضائے سجود پہ آپ کیا کر لیں؟ عطر لگا لیں۔ اور قمیص پہنانے کے بعد جو ہے وہ پیشانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ سینے کے اوپر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انگلی کے اشارے سے، بلکہ انگلی سے لکھ سکتے ہیں جی، شہادت کی انگلی سے، اور دل پر جو ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور لکھا ہے کہ وہ ناف کے پاس اپنے مرشد کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جناب والا یہ میت تیار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کو چارپائی پہ رکھنا ہے، اور چارپائی پہ رکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ چارپائی کو کتنے قدم لے کے چلیں گے؟ 40 قدم، کتنے؟ ہاں تو 40 قدم۔ اچھا میت کو لے کے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میت کی سیدھی طرف کون سی سیدھی؟ یہ ہے نا، یہ بلکہ یہ ہے میت کی، یہ اچھا یہ اچھا کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے ہم آگے کی طرف آگے کی طرف سے آئیں گے، میت کو جب بھی کندھا دیں گے آگے طرف سے، یہاں سے کندھا دیں گے اور 10 قدم چلیں گے، اور پھر یہاں سے پیچھے آ جائیں گے، ادھر 10 قدم چلیں گے۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ ادھر آگے کی طرف سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، پیچھے کی طرف سے لیں گے تو میت کا چارپائی کا بیلنس جو ہے ڈسپلے ہو سکتا ہے۔ تو آگے سے آئیں گے 10 قدم، اور پھر پیچھے سے آ کے آپ کیا کریں گے؟ 10 قدم۔ اب جب قبرستان لے کے جائیں گے پہلے میت کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم سارے جو وہ بیٹھ جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر جب میت کو قبر میں اتاریں گے تو قبلے کی جانب سے اتاریں گے۔ کیسے اتاریں گے؟ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد یہ دونوں جو ہے وہ گٹھانے وغیرہ یہ کیا کر دیں، یہ ڈھانے کیا کر دیں؟ کھول دیں، کیا کر دیں؟ کھول دیں، نہیں بھی کھولتے بعد اس کو کوئی حاج نہیں ہے۔ اچھا یہ تو چلا نہ جائے پکا پکا۔ اچھا اس کے اندر نا ایک چیز میں بتانا رہ گیا، بعض لوگ ناک میں روئی ڈالتے ہیں اور ہونٹوں پہ روئی رکھتے ہیں، تو اس کے نہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر ناک سے پیپ وغیرہ بہہ رہی ہے یا منہ سے پیپ آ رہی تو روئی رکھیں، ورنہ نہیں رکھیں۔ ابھی وہ مرا تھا زرولی، ہاں جی، کتنی 1 کلو کی روئی ٹھوسی ہوئی تھی ناک کے اندر بھی منہ کے اندر، اور مرے ہوئے غالباً اس کو مرے ہوئے اس کا غالباً 1-2-3 گھنٹے ہوں گے، اور قبلہ مرشد گرامی امیر مجاہد 42 گھنٹے کے بعد بھی آپ کا جسم تر و تازہ رہا، ٹھیک ہے جی، چمکدار تھا۔
تو یہ تو دنیا کے اندر ان کے چہرے بدبودار ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اب جو ہے ضرورت نہیں ہے. اچھا امامہ وغیرہ جو ہے وہ پہنا نہیں سکتے عام لوگوں کو, علماء کے لیے ہے کہ انہیں جو ہے وہ پہنا سکتے ہیں. اچھا جب قبر میں اتار دیا پھر کیا کریں گے؟ میت کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی جانب کر دیں گے, یا کوشش کریں اس کی سیدھی جانب جو ہے کوئی چیز رکھ دیں, یعنی ریتی وغیرہ ایسے ہلکا سا اس کی سیدھی طرف اس کی منہ ہونا چاہیے, ورنہ نہیں تو چت لٹا کے اس کا منہ جو ہے وہ کیا کر دیں قبلے کی جانب کر دیں. اور عہد نامہ شجرہ وغیرہ سامنے قبر میں طاق بنا کے اس کے اندر بھی آپ کیا کر دیں رکھ دیں. اچھا سورۃ ملک کی تلاوت قبر کے اندر کریں, سورۃ یاسین کی تلاوت کریں, اور پھر اس کے بعد قبر کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈالیں گے, اسی طرف سے 3 مٹھی ڈالیں گے, منہا خلقناکم, پھر مٹی منہا آگے منہا نعیدکم, اور پھر تیسری مٹی منہا نخرجکم تارۃ اخرى. پھر سیدھی جانب کھڑے ہو کر الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک پڑھیں گے, اور پھر 35 کی طرف جا کے آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھیں گے. ہاں قبر کے اوپر اذان دیں گے, قبر کے اوپر اندر بھی دے سکتے ہیں, قبر کے اوپر کھڑے ہو کے قبلے کی جانب کیا کر کے منہ کر کے اذان دیں گے. اور پھر میت کو تلقین بھی کریں گے. تلقین کیسے کریں گے استاد صاحب؟ ہاں نام کے ساتھ پھر اس کی والدہ کا نام, والدہ کا نام لے کے, والدہ کا لکھا ہے کہ والد کا نام لیں, فلاں بن فلاں, والدہ کا نام لے کے پھر کہیں قل لا الہ الا اللہ, کہ تو کہے لا الہ الا اللہ, اور پھر قل کہے ربی اللہ و دینی علیہ السلام و نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ہاں اللہ تمہارا رب ہے, اسلام تمہارا دین ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی اور رسول. اچھا اب دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ جیسے دوڑے چلے آتے ہیں. حکم کیا ہے؟ اتنی دیر قبر پہ ٹھہرو جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے جی, اس کی کھال ادھیڑی جاتی ہے, اس کا گوشت بنایا جاتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے, اتنی دیر. تو کم و بیش غالباً 3 سے 4 گھنٹے کا پروسیس ہے. تو اتنی دیر جو ہے وہ قبر کے اوپر رکنا چاہیے. تو آپ ماشاء سارے علماء ہیں, حفاظ ہیں, تو جب والدین اللہ سبوں کے والدین کو جی لمبی عمر دے, تو کبھی ایسا ہو تو پھر کوشش کیا کریں دیں اپنی والدہ اور والد کی قبر پہ جو ہے بیٹھ کے پڑھا کریں. میری والدہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ پہلی رات قبر سے اٹھنا نہیں ہے. پہلی رات تم نے قبر سے, اس کے بعد پھر تم آنا نہ آنا وہ الگ, تم نے بس پہلی رات قبر سے نہیں اٹھا, تاکہ پہلی رات جو ہے میں تم سے انسیت حاصل کرتی رہوں. تو یعنی صبح کی نماز تک جب بھی میرا انتقال ہو پہلی رات تم نے قبر پہ بیٹھا رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ظاہر ہے یہ بھی اولاد کے لیے ایک امتحان ہے کہ جس کی ماں بھی چھٹ جاؤ کہ جناب میں نے لوگوں سے کہا تھا قبر بیٹھو گا, نہیں مجھے سب قبرستان ڈر لگتا ہے. میں نے کہا یار ساری زندگی ماں تو یہ پالتے رہے, ایک رات بھی نہیں بیٹھ سکتا قبر میں. تو اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے. تو ایسا ہو تو والد کا بھائی کا انتقال ہوا ہے تو کفن پہنانے کے بعد آ کے بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کریں, پھر قبر میں جا کے مسلسل تلاوت کریں, تاکہ وہ جو آپ کو جو انہوں نے پودا لگایا ہے دین کے, اس کا پھل تو انہیں ملنا چاہیے نا. تو یہ ایک طریقہ ہے. تو آپ لوگ سیکھ جاؤ, جب علاقے میں جاؤ لوگوں کو بھی سکھاؤ, تاکہ پتہ چلے یار آپ کوئی چیز پڑھ کے آئے ہو. تو یہ تربیت جو ہے ہم سب کو اس کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ تو اس کے اندر کوئی چیز بھی آپ نے پوچھنی ہو تو وہ آپ پوچھ لیں, کوئی چیز بھی پوچھنی ہو بلا جھجک, ٹھیک ہے نا. ہاں اس لیے کہ دیکھیں ہم اپنے مرحومین کو غسل دیں گے, اس کا بڑا فائدہ کیا؟ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نہ کرے آپ کے والد کو کسی نے غسل دیا, غسل دینے کے بعد اس نے جا کے کہا ارے یار اس کو میں نے غسل دیا تو اس سے بدبو آ رہی تھی, اس کے ناک سے پیک بہ رہی تھی. تو مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے بھائی کے باپ کے جو عیب لوگوں کو بیان کرتا پھر رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میت میں برائی دیکھو, عیب دیکھو, چھپاؤ, اچھائی دیکھو تو بیان کرو. مثلا کیا ہے, آپ لوگوں کو او جناب سبحان اللہ, جب میں غسل دے رہا تھا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے, جب میں نے کان لگا کے اس نے وہ دروشی پڑھ رہا تھا. بات سمجھ گی نا. تو یہ بڑی سعادت والی موت ہوتی ہے, اور یہ ان لوگوں کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو جیسے ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں تو اکثر بچے رات کو بھی سوتے ہوئے قرآن شریف منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی کنیکٹر بھی جو نا جب وہ سارے دن بسیں تک شام کو سو کے بھی کہتا ہے صدر. جی سبزی والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھنڈی لے لو, توری لے لو, مٹر لے لو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان پہ 3 چیزیں کثرت کے ساتھ جاری رکھو, کلمہ طیبہ کا ورد, استغفار کا ورد اور درود شریف کا ورد. یہ 3 چیزیں کثرت کے جاری رکھیں. اس کا پھر نتیجہ کیا ملے گا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی زبان پہ جنبش کبھی ختم, وہ ہلتی رہے گی. بابا مر گئے بھی تو زبان ہلی کیوں؟ وہ ہمیشہ جو تسلسل کے ساتھ جاری رہتی تھی زبان. تو اس لیے اس چیز سے آپ اس چیز بھی اور عبرت بھی حاصل کریں. کیا کریں؟ اصل چیز ہے عبرت. سب سے بڑی خامی ہمارے اندر جو ہے نا بالخصوص
طلباء کے اندر، علماء کے اندر جو وارثان ممبر و محراب ہیں، دل مانا ہمارے بڑے پتھر ہیں، بڑے سخت ہیں. ہم کسی کو حدیث سنائے نا، بڑا سا بڑا پتھر دل بھی ہو، کمال ہے کہ وہ نا اس کا باپ بھی روئے گا ہے جی. ہم ایسا جو اس کو بیان کریں گے، مگر اپنے اندر وہ اثر نہیں کرتی، اپنے اندر جو وہ اثر نہیں کرتی. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے جو یہ المیہ ہے. تو اس لیے اس طریقے کو میرے بھائیو اچھی طرح یاد کر لو. آپ کا کوئی چچا ہے دور کا ہے، پہنچ جائیں جناب جی میں غسل دوں گا، ڈرنا نہیں ہے بالکل. باپ کے کپڑے ہیں، باپ کی کوئی چیزیں استعمال والی، اس کو استعمال میں اکثر کیا کرتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں. نہیں وہ تو بک ہے، اس کی روح آ جائے گی، حسیب ہو جائے گا. نہ جانے ایسے ایسے لوگوں کے اندر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو باپ کی چیزیں ہیں، باپ کی پگڑی ہے، اس کو سعادت سمجھ کے پہنے. قبلہ سعد حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہن رہے نہیں پہن رہے ہیں جی، والد کے آپ کے کپڑے پہن رہے ہیں، امامہ شریف پہن رہے ہیں، آپ کی دھوتی اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو آپ بھی اپنے والد کے ساتھ یہ رویہ، کوئی بھی چیز ہے ان کے استعمال کی باہر پھینکنے کی ضرورت، اس کو سینے سے لگانا ہے. اور میں نے کل مسجد کے اندر بھی یہی پروگرام یوں ہی کیا ہے. تو میں نے کہا بھائی جس باپ کی دھوتی میں بچہ ساری زندگی بیٹھ کر اب اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، جیسے یہ نہ ہو جیسے یہ نہ ہو جائے، تو آپ دیندار ہیں. تو جب آپ معاشرے کے اندر ایسا رویہ کریں گے، ایسی چیزیں بتائیں گے، تو لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گے. تو آپ یہ بات تو عزم کر لیں کہ جب اب کے بار آپ گاؤں جائیں تو وہاں پر آپ ایسی پریکٹیکلی نشستوں کا آغاز کریں. سمجھ آئے گی نا، پریکٹیکلی نشستوں کا آغاز کریں. مثلا آپ سارے بچے ہیں، یہ پورے علاقے میں ایک بچہ جا کے پیغام دے جی جناب فلاں جگہ پہ ہمارے جو بچے آپ کو وضو کا طریقہ بتائیں گے، ٹھیک. اب آپ پریکٹیکل وضو کر کے بتائیں لوگوں کو. کہیں گے جناب ہاں تو کوئی حرج نہیں، کوئی اصل تو حدیث پاک میں تو بیری کے پتوں کا ہے، بیری کے پتے نہیں، پھر نیم کے پتے لے لیں، وہ بھی نہیں ہے تو پھر نیم جوش گرم پانی سے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے لوگوں کو متاثر کس طرح کرنا ہے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے. یہ چیز آپ نے ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جیسے قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے نا کہ کسی کا باپ کے انتقال ہوا تو بیٹے نے غسل نہیں دیا، لے جاؤ جی بابا نے ایدی سینٹر لے جاؤ. پھر ایدی سینٹر والے پتہ دھوتے کس طرح ہے، جس طرح موٹر سائیکل کو دھویا جاتا ہے، کبھی یوں پھینکا کبھی یوں پھینکا کبھی یوں پھینکا. اور میت کو اگر کوئی یوں بھی کر دینا، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو باپ آپ کا مرا ہے تو غسل بھی آپ نے دینا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، غسل آپ نے دینا ہے. ایک تو آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جنازے میں شریک ہو اور تدفین میں شریک ہو، اللہ اسے 3 قرات کا ثواب دے گا. صحابہ 3 قرات کیا فرمایا کہ 3 احد کے برابر ثواب دے گا. 3 احد کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے. اس سے لوگوں میں اب ہیلا شریع جو ہے وہ جیسے آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا، وہ قرآن شریف رکھ دیتے ہیں یا ایسے گندم وغیرہ رکھ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے مجھے پورا وہ نہیں ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب کیا